रजब भट्ट साहब सोशल मीडिया स्टार हैं। जब भी कोई गलत हरकत करते हैं उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझे पता नहीं चला। देखिए वो सिद्धू मूसे वाला एक पंजाबी सिंगर था। ठीक है। तो पंजाबी बोलने वाले उनसे नौजवान बहुत मोहब्बत करते हैं। इसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट जो है ना इसका, वो उनकी लाइल्मी है, कम इल्मी है मैं समझता हूँ। बेसिकली 295 एक ही FIR उनके खिलाफ है कराची में, जिसके हवाले से उन्हें क्या जनाब शौकी है कि उत्थे भी मेरे ते 200 मेरे ते दो लगियां ने, उहदे ते एक लगी सी, मेरे ते 95 ए भी लगी है, C भी लगी है। हालांकि वो इसको जानता ही नहीं था कि C है क्या। ठीक है, उसने गलत लफ्ज़ कहा है, लेकिन वो कोई जुर्म नहीं है कहना। रसूलुल्लाह की ज़ात पे जब उन्हें पता चला कि ये लफ्ज़ जो है ना रसूलुल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़, तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ लगता है, तो उसे खुद एहसास हुआ कि यार ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, भट्ट साहब को कुछ थ्रेट्स भी आए थे इस वीडियो के बाद, कहीं से कुछ आइडिया है? तो फ़ारूक खोकर साहब ने एक वीडियो लगाई है, थ्रेट नहीं किया। उसने कहा कि मैं फ़लाँ बंदे को मार सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह, वो उसने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किया है। बेसिकली कंटेंट राइटर की ज़रूरत है उसे, जो कि उसे नहीं मिल रहा या उसको किसी ने मशवरा नहीं दिया। भट्ट साहब लाहौर से अचानक इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से माशाल्लाह वो बाहर चले गए। उनकी एक वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लेन में बैठे हुए हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि वो कहाँ गए हैं और कब गए हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये बताएं कि 295A और 295 जो C है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, इस पे क्या दफात लगती हैं? ये बेसिकली मजहबी तौहीन के मुतल्लिक है। रजब भट्ट साहब पे जो लोग हाइपर हुए हैं उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? जी नाज़रीन, एक माफ़ी, दो माफ़ी, तीन माफ़ियाँ। रजब भट्ट साहब सोशल मीडिया स्टार हैं। जब भी कोई गलत हरकत करते हैं उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझे पता नहीं चला, मुझसे गलती हो गई। ठीक है जनाब कि जब आप गलती करें तो माफ़ी का हक भी है। तो ये गलतियां क्यों और कहां से लेकर आते हैं? क्या बाकायदा प्लानिंग की जाती है या इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो इन्हें समझाते नहीं हैं? हमारे साथ एक वकील मौजूद है, सैयद इरफान हैदर नकवी साहब, जो इनके साबका केसेस भी देखते आए हैं। इनसे पूछेंगे कि रजब भट्ट साहब का जो 295C का मामला है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर शख्स उस पर बहस कर रहा है, ये है क्या? क्या ये परफ्यूम बाकायदा किसी प्लानिंग के तहत लॉन्च किया गया था या इससे पहले रजब साहब को ने सोचा था ये वो लॉन्च करने का? भट्ट साहब इस वक्त कहाँ पर है? उनके एक दो दिन से व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहे। क्या वो सोशल मीडिया से दूर होते जा रहे हैं? उनकी फैमिली कहाँ पर है और उनके चाहने वाले इस बारे में क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रजब भट्ट साहब आपके क्लाइंट भी रह चुके हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे वो उनकी वीडियोस जो हैं वो मतनाज़ा किस्म की वीडियोस आई हुई हैं। सबसे पहले तो ये बताया कि 295 जो उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया था, तो क्या बाकायदा किसी प्लानिंग के तहत किया गया था या क्या वजह थी? क्या वाकई वो सिद्धू मूसे वाले से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत में लॉन्च किया गया? देखिए वो सिद्धू मूसे वाला एक पंजाबी सिंगर था। ठीक है। तो पंजाबी बोलने वाले उनसे नौजवान बहुत मोहब्बत करते हैं, बिला तफरीक मज़हब। कि मज़हब से तो वो नहीं है, वो अपने मज़हब की तबलीग तो करता नहीं था। वो बतौर एक पंजाबियन वो बात करता था अपने प्रमोट करने के लिए, पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो वो उससे मुतासिर था और उसके हवाले से 295 उसने अपनी प्रोडक्ट का नाम रख दिया। अच्छा, कोई भी जब वीडियो बनती है तो उसके बाद आप खुद देखते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है कि यार इसमें कोई मैंने कोई फंबल तो नहीं कह दिया, कोई गलती तो नहीं, उसके बाद आप अपलोड करते हैं। रजब भट्ट साहब उस पर लाइव नहीं थे, रिकॉर्डेड प्रोग्राम थे, अपनी परफ्यूम उन्होंने दिखाई 295, उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से गुफ्तगू की। क्या आपको लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद रजब भट्ट साहब ने फिर भी नज़रअंदाज किया अपने अल्फाजात को, या क्या वजह थी, या बचकाना थे उस वक्त वो? नहीं, इसमें सबसे बुनियादी एलिमेंट जो है ना इसका, वो उनकी लाइल्मी है, कम इल्मी है मैं समझता हूँ। कि 295A, 295B, 295C, आप पब्लिक से पूछ लें, किसी को पता ही नहीं है कि है क्या। बेसिकली 295A की FIR उनके खिलाफ है कराची में, जिसके हवाले से उन्हें क्या जनाब शौकी है कि उत्थे भी मेरे ते 200 मेरे ते दो लगियां ने, उहदे ते एक लगी सी, मेरे ते 95 ए भी लगी है, C भी लगी है। हालांकि वो इसको जानता ही नहीं था कि C है क्या। फिर उसने कुरान पाक पे हाथ रख के माफ़ी मांगी। अच्छा, आप उनके लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हुए हैं, आप उनके जो नज़दीकी जितने भी साथी हैं, आप उनके साथ उठते बैठते भी हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो आप बहैसियत कानून के तालिब इल्म, आपको दचका नहीं लगा यार इसने क्या ख़तरनाक किस्म की वीडियो अपलोड कर दी? आपने कॉल करके कहा नहीं कि यार ये वीडियो फटाफट रिमूव करो, आपको पता नहीं आप किस मुश्किल में फंस सकते हो? नहीं, वो कोई वीडियो एडिटर तो हम हैं नहीं ना उनके। वो हमें सुबह पता चला जब उसकी कुरान पाक पे माफ़ी आई। ठीक है। फिर हमने देखा कि क्यों माफ़ी मांग रहा है, 295 वाली क्या स्टोरी है। वो जब हमने देखी, ठीक है उसने गलत लफ्ज़ कहा है, लेकिन वो कोई जुर्म नहीं है कहना। देखें 295C कहना, लफ्ज़ बोलना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक वो शख्स वो एक मुसलमान जो
رسول اللہ کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ایک یقین رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، انہیں ختم النبیین مانتا ہے، اور پھر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سہون غلطی جو کہ عمدن نہیں ہے، جو کہ جان بوجھ کے نہیں کہے گی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ 295 ہوتا کیا ہے، اس پہ معافی مانگ لی، تو میرے خیال میں علماء کو دیکھنا چاہیے، اور جو حضرات اس کو ہوا دے رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں بہت سارے انتشار پہلے بھی ہیں، مذہبی انتشار سب سے خطرناک لفظ 295 جو ہے نا، وہ تو اس میں سزا کا جو متعین ہے کہ وہ سزائے موت ہے، جس نے رسول اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی کی تو وہ سزائے موت کا حقدار ہے یا عمر قید کا۔ اچھا، آپ کے وہ کلائنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ بحیثیت انسان وہ کیسے ہیں؟ آپ ملتے ہیں، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی وہ انتشاری قسم کا ذہن ان کا ہے، یا کس قسم کے وہ سافٹ ہارٹ پرسن ہے، کس طرح کے ہیں وہ؟ یار وہ بحیثیت انسان تو بہت اچھے آدمی ہیں، اور جتنی آپ چیریٹی کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ ایک چھوٹی کلاس سے اوپر آئے ہیں، تو انہیں کافی احساس ہے اس بندے کو کہ کھاچے ماچے ان سے بچ جاتی ہے، یہ لا علمی میں بچتی ہے، یا کیا کہ دوست ارد گرد ان کو مشکل دیتے ہیں کوئی کہ آپ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کریں، کہ کبھی آپ کسی وکیل پہ چڑھائی کر دیں، آپ کبھی آپ یہ کہیں کہ اس نوجوان کو مر جانا چاہیے جو پیسے نہیں کما سکتا، یہ کون ہے جو ان کو اس طرح کے گائیڈ کرتے ہیں چیزیں؟ نہیں، یہ تو موٹیویشنل بات ہے، جو پیسے نہیں کما سکتا اور اپنے والدین پہ بوجھ ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی برائی نہیں ہے کہنا۔ انہوں نے کہا جو بندہ گاڑی نہیں خرید سکتا، جو بندہ یہ نہیں، وہ اس کو چاہیے کہ وہ خودکشی کر لے یا مر جائے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب میں مڈل کلاس بندوں، میری بیٹی ہے، یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو ماہانہ یہاں پہ 60-70-80 ہزار روپے کماتے ہیں، تو ہم لوگ پھر کس طرف جائیں پھر؟ ایکچولی اٹ واز موٹیویشنل ٹول، کہ یہ اس نے موٹیویشنل ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ یار آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہوں گے، شاہد ہے ایک ٹریڈ کرتا ہے، آن لائن ٹریڈنگ کرتا ہے، پٹھان ہے، تو وہ کہتا ہے غریب ہو، غریب کہنا کسی کو جرم ہے، کسی کو غریب کہنا جرم ہے منہ پہ، لیکن وہ ایک موٹیویشنل ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو میں وہ بھی پسند کرتا ہوں کہ کسی نوجوان میں موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے اس کو تانا دیا جائے۔ ہاں تو میرے خیال میں یہ اچھا، غلط بٹ صاحب کو کچھ تھریٹس بھی آئے تھے اس ویڈیو کے بعد کہیں سے، کچھ آئیڈیا ہے؟ تو فروخ کھوکر صاحب نے ایک ویڈیو لگائی ہے، تھریٹ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں فلاں بندے کو مار سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، رسول اللہ، وہ اس نے رسول اللہ کی محبت میں کیا ہے فروخ کھوکر صاحب نے، لیکن انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب اس نے قرآن پاک میں معافی مانگ لی ہے تو اس کو زیادہ ہوا نہ آپ دے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ معاف کر دو، 2 دفعہ معاف کر دو، 3 دفعہ معاف کر دو، 4 دفعہ کو بھی کہیں جگہ پہ لکھا ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ کو اب کسی اچھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ کوئی اچھا ٹیچر، اچھا گائیڈنس بندہ ان کے ساتھ ہو جو ان کو بتائے کہ بھائی آپ نے یہ اپنے جو منہ سے یہ الفاظ باہر نکالنا ہے، یہ نہیں نکالنا، آپ تو وہ مذاق میں بات کہہ دیں گے، لیکن سامنے بیٹھا شخص کس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے نا۔ بیسیکلی کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہے اسے، جو کہ اسے نہیں مل رہا یا اس کو کسی نے مشورہ نہیں دیا، کیونکہ میں اس کا سوشل میڈیا ایڈوائزر تو ہوں نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، بہست دوست، آپ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، ایک آپ کو چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ فردر مزید آنے والے وقت میں ایسے مزید مشکلات کا شکار نہ بڑھ سکے۔ میں آپ کے ویڈیو کے توسط سے میں اسے یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم کنٹینٹ رائٹر رکھ لے، جسے یہ سینس ہو کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں اچھا، کہنا۔ بٹ صاحب لاہور سے اچانک اسلام آباد چلے گئے، اسلام آباد سے ماشاءاللہ وہ باہر چلے گئے، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ عمرہ کی نیت سے شاید وہ جا رہے ہیں، تو یہ سڈنلی گئے ہیں کہ ان کا کوئی پلان پہلے سے تھا کہ جانا ہے اور آخری دنوں میں اللہ کے حضور جا کے وہ جو ہے معافی مانگنی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ سر ہیں آپ، نزدیکی ہیں ان کے، ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، آپ تو اینی ہاؤ آپ کی ہر چیز کو ان کی ہوتی ہے آپ کے پاس کہ بٹ صاحب کہاں پہ ہے، کیا معاملہ تھا، کیا کچھ بھی بتا کے نہیں گئے آپ؟ نہیں، میں ان کا کوآرڈینیٹر نہیں ہوں، بطور وکیل ہوں، جب وہ مجھے کوئی ڈیوٹی کہتے ہیں تو میں پیش ہو جاتا ہوں، میں پچھلے کیسز میں بھی ہم رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ میں انہیں ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا رہوں۔ اچھا، ان کے پچھلے 2-3 دن سے ولاگس بھی اپلوڈ نہیں ہو رہے، کیا فیملی ریسٹرکشن ہے پیچھے سے، کیا آپ نے اپنا ایک کام چھوڑ دینا ہے، یا آپ ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں ان کے، آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ اب آپ 4-5 دن پہلے تک آپ اپنا کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں کیونکہ لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے؟ نہیں، یہ اس کی میرے خیال میں بہتر حکمت ہے کہ وہ نہیں کرے، ابھی تو نہیں کرنا چاہیے اس نہیں کو۔ کرنا چاہیے۔ ہاں۔ کیا سمجھتے ہیں جناب کہ اب انہوں نے معافی تو مانگ لی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہم بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جب آپ کوئی غلط کام کرو تو آپ اسی وقت معافی مانگ لو، اب کیا لگتا ہے کہ مزید آنے والے وقت میں بٹ صاحب اوائڈ کریں گے ایسے سوشل ایشوز پہ بات کرنے پہ جس پہ لوگوں کا دل دکھے گا؟ کرنا چاہیے، جتنے مسائل اس بندے کے لیے بن رہے ہیں تو اسے وہی بات ہے کہ جو کنٹینٹ اسے کریٹ کرنا ہے اسے کنسلٹ کر لینا چاہیے، کوئی کنٹینٹ رائٹر یا کنسلٹنٹ رکھ لینا ضروری ہے اس اچھا، کے۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ 295A اور 295 جو C ہے پاکستانی آئین کے مطابق، اس پہ کیا دفعات لگتی ہیں؟
یہی دفعات ہیں تعزیرات پاکستان کی 295 295A 295C. یہ بیسیکلی مذہبی توہین کے متعلق ہیں. اس میں کوئی بھی مذہب ہو، یہ خالی اسلام سے کوئی بھی ریلیٹڈ ہے. مذہب. اگر میں فورس پر پاکستان میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں ہندو مذہب کے اوپر کوئی بات کرتا ہوں، کوئی توہین امیز الفاظ سے استعمال کرتا ہوں، تو یہ 295A اور C تب بھی میرے پہ لاگو ہوگا. 95C جو ہے وہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب ہے کہ ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ سزائے موت کا حقدار ہے، وہ ثابت ہونے پہ، یا اس کو عمر قید یا جرمانہ کیا جائے. باقی جو بھی ہیں وہ کسی بھی مذہبی شخصیات کے خلاف، کسی بھی مذہبی عقیدت کے عقائد کے خلاف گفتگو کرنا، یا کسی کی جائے جو ان کی اپنا ورشپ پلیسز ہیں، ان کی عبادت گاہوں پہ کو حملہ کرنا، ان پہ ڈیروگیٹری ورڈز بولنا، وہ اس کے حوالے سے ہے ان کی یعنی سزا. یہ رجب بٹ اگر نہ بھی ہے، کوئی عام بندہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس پہ اس کو یہ سزا ملے گی. کوئی بھی ہو، جب آپ کسی کے مذہب پہ اٹیک کریں گے تو یہی سزا. اچھا یہ بتا دیں آخر میں، جو اس سے 295 نام کا جو پرفیوم اپنا لانچ کیا تھا، ہمیں جو ویڈیو میں نظر بھی آیا، وہ کتنے کی اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب وہ مال تو ضائع ہو چکا ہوگا، تو کیا اسکریپ کر دیا گیا ہے، کیا معاملہ تھا؟ کچھ انفارمیشن میں نے آپ کو عرض کیا ہے، میں لیگل ایڈوائزر ہوں گا. جب وہ مجھ سے کوئی کنسلٹ کرے گا، میں اس کا بزنس ایڈوائزر نہیں ہوں، نہ ہی سوشل میڈیا ایڈوائزر. ویسے کیا آپ کو لگتا ہے آپ اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے؟ اس نے خود ہی جب وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے تو وہ ڈسکارڈ اسی میں اناؤنس کر رہا ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو ڈسکارڈ کرتا ہوں. جی. آخر میں رجب بٹ صاحب پہ جو لوگ ہائپر ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ لیگل ایڈوائزر ہے. مجھے یہاں پر آ کر پتہ چلا ہے، مجھے 295C کا پتہ تھا کہ اس کی یہ سزا ہے، لیکن مجھے باقی آپ نے شکے بتا دی کہ ان کی یہ سزا ہے. ان لوگوں کو آپ بینگ اے لائر، بینگ اے ایڈوکیٹ، کیا یہاں پہ کہیں گے؟ یہ معاملہ بہت حساس ہے. اپنے علماء کرام سے، جو جید علماء ہیں ہمارے تمام مسالک کے، ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اس میں جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، اور جہاں تک رسول اللہ کی اہانت کا سوال ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ کس نے کیا ہے کہ نہیں کیا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو دفعات لگتی ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں؟ اور اس میں 295A B C کے علاوہ کیا کوئی اور دفعات بھی ہیں جو لگتی ہیں؟ 295 جو ہے تمام مذاہب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ان کے ورشپ پلیسز کو، کہ کسی بھی کلاس کے خلاف، کسی بھی گروہ کے خلاف، کسی بھی مذہبی مسلک کے خلاف آپ نے اگر بات کی ہے، کرسچن ہے، ہندوازم ہے، کوئی بھی ہے، آپ دیکھیں آپ کے ملک کی ٹیریٹری میں کوئی بھی مذہب رہتا ہے تو اسے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. آئین پاکستان جیسے اسے رہنے کا حق دیتا ہے آپ کے برابر. 295 295A 295B جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین ہے، اور 295C جو ہے وہ رسول اللہ کی توہین. اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے 295 کے علاوہ جو باقی مذہبی مقامات کی؟ 298A ہے، 298B ہے. پھر وہ ہے کہ مذہبی شخصیات کے خلاف اہل بیت اطہار. 298A جو ہے ڈیل کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کے حوالے، رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے، کہ جو ان کی توہین کرتا ہے جان بوجھ کے، پھر وہ اس کو. ناظرین، ہر شخص کو یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے رجب بٹ صاحب ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 295C کی پاکستان میں خاص طور پہ 295C کتنا اہم ہے یہ شرک. تو میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام پر یا مذہبی مقامات پر یا مذہبی شخصیات پر اپنے غلط استعمال کرتے ہیں زبان، یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ بھی یہاں پر اس وقت دفعات لگی ہوئی ہیں، اور کم از کم کتنی سزا ہے جو لوگ صحابہ کرام پہ یا کسی پیر بھائی پہ یا کسی اسلامک لوگوں پہ، جو پاس کے لوگوں پہ ایسی زبان درازی کرتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں. رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے. وہاں انہوں نے کسی مذہب کی توہین نہیں کی. اب یہاں جو پاکستان میں جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی، کم از کم اس میں 7 سال ہے، 10 سال سزا ہے، وہ جو ہے وہ اس کنٹینٹ کے مطابق ہوگا کہ جو ڈیروگیٹری کنٹینٹ اس نے بنایا ہے، یا کسی بھی صورت میں تحریر ہے، اشارتاً توہین کی ہے، تحریر کر کے کیا ہے، زبانی طور پہ بول کے کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کیا ہے، تو جو اس کا کنٹینٹ ہوگا پھر اس کے مطابق سزا ہے. آخر میں سر رجب بٹ صاحب کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بٹ صاحب کو صرف کنٹینٹ کریشن میں تھوڑا سا گائیڈ لائن لے لینی چاہیے. باقی اللہ پاک انہیں محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح نہ ہونے دے. میری گزارش پھر بھی علماء کرام سے ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں. تھینک یو سو مچ.